गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, आप इस वक्त दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिला मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फैज़ मदीना मस्जिद नॉर्थ कराची से मुफ्ती जमील मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इनसे आपकी जानिब से पूछे जाने वाले सवालात इंशाअल्लाह इनकी बारगाह में पेश करेंगे और उनके शरई हल जानेंगे। दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम इसके सफ़ा नंबर 4 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम माआ शनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर अहसन यानी बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुज़ूर, हम सवालात करते हैं और आप जवाबात अता फरमाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन के भी सवालात आते हैं, अपनी तरफ से भी होते हैं, लेकिन आज हम आपसे ही कहेंगे कि आप ख़ुद ही सवाल कीजिए और उसका जवाब अता फरमाइए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत नॉर्थ कराची जो फैज़ मदीना मस्जिद से मुल्हिक है, आप वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज के दिन में अगर कोई सवाल आपके यहाँ लिखा गया हो, किसी मौजू पर जवाब लिखा गया हो, फतवा दिया गया हो, वो क्या था, आज क्या सवाल पूछा गया? बहुत सारे सवालात हुए होंगे, कोई सा भी उनमें से अगर आप बेहतर समझे वो भी सवाल भी आपकी जानिब से आ जाए, फिर उसका जवाब क्या दिया गया, ये भी इरशाद फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत यानी खुलता है तो बसा औकात कुछ साइलिन पहले ही आए हुए होते हैं, पहले ही माशाअल्लाह। तो अब ये है बसा औकात ये भी होता है कि दारुल इफ्ता का टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन साइलिन तब भी जो आए हुए होते हैं उनको डील किया जाता है, उनके मसाइल सुने जाते हैं, हल किया जाता है। तो आज एक मसला इस नौइयत का भी हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में पूछा गया, उसका जवाब भी दिया गया। एक शख्स है, उसने किसी औरत का बच्चा यानी कम उम्री में उसने दूध पिया था, जब 2.5 साल से उसकी उम्र कम थी, तो उसने किसी औरत का दूध पिया था। अब उस औरत का किसी और बच्ची ने भी दूध पिया था, ठीक है, यानी एक ही औरत का, एक औरत का तो बच्चे ने और एक बच्ची ने दूध पिया था, और वो दोनों बच्चे या बच्ची वो उसके औलाद नहीं थे, अपने बच्चे नहीं, अपने बच्चे। ठीक है। तो अब यह है इस लड़के का उस लड़की से, एक तो इसका रिश्ता क्या है, ठीक है, फिर इस लड़के के भाई का निकाह क्या उस लड़की से हो सकता है या और नहीं? इसके भाई ने, इस लड़के के भाई ने उस औरत का दूध नहीं पिया। हाँ, इसके भाई ने दूध नहीं पिया। वो लड़का और ये लड़की और ये दोनों बहन भाई हैं, इनका क्या रिश्ता अब है? लड़के का जो भाई है उसका क्या रिश्ता है? जी जी, ठीक है। तो इस हवाले से शरई हुक्म तो यही है, कुरान पाक में बयान किया गया है, व अख़वातुकुम मिनर रदाअती, के हराम जो औरतें की गई हैं। तो चौथे पारे की आखिरी जो आयत है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों का बयान फरमाया है। तो उनमें एक ये भी कैटेगरी है, व अख़वातुकुम मिनर रदाअती, कि तुम पर तुम्हारी रज़ाअत वाली बहनें भी हराम हैं। सही। तो अब जिस बच्चे ने किसी हराम होने से मुराद कि निकाह नहीं कर सकते, निकाह नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब जिस बच्चे ने जिस औरत का 2.5 साल की उम्र के अंदर अंदर दूध पिया था, तो वो लड़का उस औरत का रज़ाई बेटा बन गया। ठीक है। उस औरत की अपनी जितनी भी बेटियां हैं वो सब इसकी रज़ाई बहन बन गई। ठीक है। और जिस बच्ची ने
جو کہ اس کی اولاد نہیں تھی اس عورت کی، تو جس اجنبی بچی نے بھی اس عورت کا رضاعت کی مدت میں دودھ پیا تھا، تو وہ دودھ پینے والی بچی بھی اس لڑکے کی رضاعی بہن بن گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ کسی ایک عورت کا مدت رضاعت میں جو بچہ یا جو بچیاں وہ دودھ پی لیں تو وہ بچے بچی آپس میں رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور اس عورت کی جو اپنی اولادیں ہیں وہ بھی رضاعی بہن بھائی اس دودھ پینے والے بچے کے بن جاتے ہیں. تو یوں اس لڑکے کا تو نکاح جائز نہیں ہے، نہ اس عورت کی کسی بھی بیٹی سے، نہ اس عورت کا دودھ پینے والی کسی بھی لڑکی سے جو مدت رضاعت میں دودھ پی رہی ہو یا پیا ہو، تو اس سے اس لڑکے کا تو نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ اس لڑکے کے جو بھائی ہیں، لڑکے کے بھائی، ٹھیک، تو اس لڑکے کے بھائی نے تو دودھ نہیں پیا، تو اس لڑکے کے بھائی کا نکاح اس عورت کی کسی بھی لڑکی سے ہو سکتا ہے. اس عورت کی لڑکی، اس عورت کی کسی بھی لڑکی سے اس سے اس کے بھائی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس عورت کے کا دودھ جس بھی بچی نے پیا تھا اس سے بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ حرمت رضاعت کا جو سبب اس کے بھائی جس نے دودھ پیا تھا بچے نے، تو اس میں تو پایا گیا تھا. حرمت نکاح کا ایک سبب رضاعت بھی ہے، دودھ کا رشتہ. تو اس کے بھائی کے لیے تو جس نے پیا تھا اس کے لیے تو ثابت ہو گیا، لیکن جس بھائی نے دودھ نہیں پیا تھا اس کے اعتبار سے وہ عورت بھی اجنبیہ ہے، اس کی بچیاں بیٹے اولاد وہ بھی گویا اجنبی ہیں. تو یوں حرمت نکاح کا کوئی سبب نہ پائے جانے کی صورت میں اس دودھ پینے والے بچے کے بھائی کا نکاح دودھ پلانے والی عورت کی بچیوں سے بھی ہو سکتا ہے، بیٹی سے بھی ہو سکتا ہے، اور جس دوسری اجنبی لڑکی نے دودھ پیا تھا اس سے بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ تو ایک مسئلہ تھا، انہوں نے بس یہ سیدھا یہ آپ سے پوچھا ہوگا کہ کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. رضاعت کے کئی مسائل آپ نے حل فرمائے ہوں گے. غلطی کہاں عام طور پر کر جاتے ہیں لوگ، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کوئی ایسا بتا سکے ہمیں؟ اصل میں یہاں ایک تو رضاعت کے حوالے سے لوگ بنیادی طور پہ لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں ہیں. جیسے لڑکا تو 2.5 سال تک دودھ پیے گا، لڑکی 2 سال تک دودھ پیے گی، یہ لوگ سمجھتے ہیں. یہ لوگوں میں لڑکے لڑکی کا دودھ پلانے کے اعتبار سے فرق لوگ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. رضاعت کے اعتبار سے، دودھ پلانے کے اعتبار سے ویسے بھی مطلقاً بھی. تو اب یہ ہے کہ دودھ پلانا نارمل کوئی بھی عورت اپنی اولاد کو اگر دودھ پلاتی ہے تو اس بچے یا بچی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی جو جائز مدت ہے وہ ہے 2 سال. ٹھیک ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانا ماں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے بیٹی کو دودھ پلائے. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی اجنبی کے بچے کو یا اپنی بہن کی اولاد کو، اپنے بھائی کی اولاد کو، اگر وہ 2 سال سے اوپر اس کی عمر ہو چکی ہے تو اب اس کو کوئی بھی عورت دودھ نہیں پلائے گی، کیونکہ مدت رضاعت یعنی جو دودھ پلانے کی جائز مدت ہے تو وہ 2 سال ہے. ٹھیک ہے. البتہ رضاعت ایک دوسری مدت رضاعت حرمت نکاح کے اعتبار سے، کہ اتنی مدت میں اگر کسی بچے یا بچی کو دودھ پلا دیا جائے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، دودھ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور اب نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہ مدت لڑکا ہو یا لڑکی وہ 2.5 سال ہے، 30 مہینے. اور یہ 30 مہینے انگریزی اعتبار سے نہیں ہیں، یہ اسلامی اعتبار سے جو جس کو ہم کہتے ہیں چاند کی تاریخ ہیں اس کے اعتبار سے یہ ہم نے لینے ہیں 30 مہینے. ٹھیک ہے. تو اس مدت کے دوران اگر کسی بھی بچے نے یا بچی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی، اور یہ اس کا رضاعی بیٹا یا بیٹی بن گئے. اور اس عورت کی جتنی بھی اولادیں ہیں، بیٹے بیٹی کسی بھی صورت میں، تو یہ دودھ پینے والا بچہ یا بچی اس کے رضاعی بہن بھائی بن گئے. جس طرح سگے بہن بھائی سے نکاح حرام ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا، ایسے رضاعی بہن بھائیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، جس بچے نے دودھ پیا ہے نا، یا جس بچی نے دودھ پیا ہے، رضاعت کا رشتہ اس عورت کی اولاد سے حرمت نکاح کے اعتبار سے ان کے لیے ہے ممنوع. لیکن جس بچے نے دودھ پیا اس کے جو بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے چونکہ اس عورت سے رشتہ جو بھی ہو، خالہ ہوں یا پھوپھی ہوں، تو اس اعتبار سے تو رشتہ حرام ہوگا. لیکن پھوپھی اور خالہ زاد جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. صحیح، ممانعت کی کوئی وجہ نہ پائی جائے تو نکاح بالکل بلا شبہ جائز ہوتا ہے. تو یوں ہی رضاعت
اسی بچے کی ثابت ہوگی کہ جس نے مدت رضاعت میں دودھ پیا ہے. اس کے بہن بھائیوں جنہوں نے دودھ نہیں پیا ان کا دودھ پلانے والی عورت کی اولاد سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا. عام طور پہ لوگ ادھر بھی وہی اصول کے ٹوٹلی وہ بہن بھائی بنا وہ سب کہ اس نے دودھ پیا. اچھا، دوسرا ایک غلط فہمی عوام میں یہ بھی ہے کہ جس بچی یا بچے نے ابھی وہ بھی دودھ پی رہا ہے اور ادھر 2 سال کے اندر کی یا 2.5 سال کے اندر کی جو مدت ہے اس میں کسی بچے نے بھی دودھ پی لیا، تو ادھر کوئی بچی دودھ پی رہی ہے، ادھر یہ بچہ بھی جو کسی کا ہے اس نے بھی دودھ پی لیا ہے. تو عوام میں یہ غلط فہمی بھی ہے کہ صرف یہ دونوں، ان دونوں کے درمیان رضاعت ہے، لیکن اس سے بڑی کوئی بہن ہو ٹھیک ہے یا اس کے بعد میں جو بہنیں صحیح آئیں گی تو ان سے نکاح جائز ہو، یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے اس عورت نے جس سے کسی بچے نے مدت رضاعت میں یعنی 2.5 سال کی عمر میں اگر دودھ پی لیا ہے، تھوڑا سا بھی پی لیا، اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. اب اس دودھ پینے والے بچے کا اس عورت کی کسی بھی لڑکی سے، چاہے وہ زمانے رضاعت میں اس کے ساتھ دودھ پی رہی تھی ٹھیک ہے یا اس سے عمر میں بڑی ہے یا اس کے بعد پیدا ہوئی اور بہت چھوٹی ہیں، تو کسی بھی لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا کہ وہ تمام لڑکیاں جو اس عورت کی ہیں وہ اس کی رضاعی بہنیں بن جائیں گی. اسی طرح اگر کسی لڑکی نے دودھ پیا ہے کسی عورت کا تو مدت رضاعت میں، تو اس عورت کے وہ بچے، وہ لڑکے کہ جو دودھ پینے کے زمانے میں شریک تھے، ان سے بھی رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا، اور جو پہلے سے بڑی عمر کے ہیں یا جو بعد میں ہوں گے، ان تمام صورتوں میں گویا حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اس عورت کے جتنی بھی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے اب اگرچہ اس عورت بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نکاح پھر طلاق دے دی، پھر کہیں اور نکاح ہو جاتا ہے، تو پہلے شوہر سے بھی اولادیں پیدا ہوئی ہوتی ہیں، بسا اوقات شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس سے بھی اولادیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس عورت سے جو بھی اولاد پیدا ہوئی ہے، اس کی عورت کی جو اپنی اولاد ہے، ٹھیک، اس عورت کی جو اپنی جو بھی اولاد ہے، چاہے وہ پہلے شوہر سے انتقال ہونے کے بعد دوسری شادی ہوئی تو یہاں، تو اس عورت سے جتنے بھی بچے یا بچیاں پیدا ہوئی ہیں تمام سے ہی حرمت رضاعت ثابت ہوگی. ٹھیک ہے اور یہ حرمت رضاعت یہ ایک شرف والی بات ہے، ماشاءاللہ. یعنی ایک رشتہ حرمت کا قائم ہوتا ہے. اور شریعت مطہرہ نے پھر ایک آسانی صحیح کہ اجنبی عورت کے ساتھ جس طرح ایک پردے کا حکم ہوتا ہے، یہاں وہ پردے کا حکم ختم ہو جاتا ہے. تو کافی ایک آسانی ہے، جیسے اب بہنوں سے بھی پردے کا حکم دیا جاتا کہ اپنی بہنوں سے بھی پردہ کرنا ہے، اپنی بیٹیوں سے بھی پردہ کرنا ہے، تو ایک آدمی کے لیے اسی طرح ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت. لیکن شریعت مطہرہ نے کچھ رشتے ایسے رکھے کہ جس میں یہ کچھ آسانیاں دی گئی ہیں کہ اتنی حد تک اعضاء کھلے رکھے جا سکتے ہیں، چہرہ کھولا جا سکتا ہے، بال عورت ظاہر کر سکتی ہے. تو یہ کچھ رشتے ایسے رکھے، تو اس میں اسی طریقے سے حرمت رضاعت بھی ایک قسم کا رشتہ ہے جس میں کچھ آسانیاں مزید ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ پابندیاں کسی حد تک رہتی ہیں کہ آدمی خلوت اختیار نہ کرے. تو یہ خلوت اختیار کرنا حرمت رضاعت والی صورت میں، تنہائی اختیار کرنے میں، یہ تھوڑا سا پہلو رہتا ہے کہ اگر فساد کا، فتنے کا اندیشہ ہے اور وہ بھی جوان ہے، دودھ پلانے والی عورت بھی جوان لگ رہی ہے، یا اس کی کوئی بیٹی رضائی بہن ہے، تو یہ اگر وہ خوف فتنہ کا ہے تو پھر تنہائی کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس طرح کے کچھ معاملات میں آسانی بھی ہو جاتی ہے، کچھ پابندیاں بھی کسی حد تک رہتی ہیں. تو حرمت رضاعت ایک رشتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بعد میں ایمان بھی لے کر آ گئی تھی، ان کا دودھ پیا زمانے رضاعت میں. ان کی جو بیٹیاں تھیں حلیمہ سعدیہ کی، وہ حضور کی رضائی بہنیں ہیں. اسی طریقے سے حضرت ثویبہ، تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں، نسبی اعتبار سے چچا ہیں لیکن رضاعت کے اعتبار سے ثویبہ رضی اللہ عنہ کا دودھ بھی انہوں نے پیا تھا. تو وہ حرمت رضاعت کے اعتبار سے، رضائی رشتے کے اعتبار سے وہ رشتہ بھی بنتا ہے بھائی والا. یعنی خلاصہ اگر میں اپنے یعنی سمجھنے کے لیے کہ جو میں سمجھاؤں، مختصراً سمری بیان کروں کہ 2 اجنبی بچوں نے جس عورت کا دودھ پیا وہ تو دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، لیکن ان دونوں اجنبی بچوں کے، لڑکے اور لڑکی کے بہن بھائی، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رشتے کے اعتبار سے.
ان کا ان دودھ پینے والوں دودھ پینے والوں کے ساتھ ٹھیک ہے. اسی طرح جس عورت کے کا دودھ پیا اس کے جتنی بھی اولادیں ہوں گی، جو ابھی ہیں، جو بعد میں آئیں گی، جو پہلے کی، وہ سب ان کے لیے رضائی بہن بھائی ہیں، چاہے وہ اجنبی ہوں یا سارے ہوں. تو یہ خلاصہ اگر اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا درمیان میں کہ دودھ پینے کی جو جائز مدت ہے جب تک پلا سکتے ہیں وہ 2 سال ہے، 24 ماہ. لیکن اگر 2.5 سال کی مدت تک بھی اگر کسی نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، اگرچہ جائز نہیں تھا کہ 2 سال بعد پلاتے، تو ایسی صورت کے اندر حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. تو یہ خلاصہ ہے ہمارا. موضوع تو آج نہیں تھا رضاعت کے اوپر، مفتی صاحب کے دارالفتاء اہل سنت میں یہ سوال اس موضوع پر آیا تھا، تو ہم نے پوچھا کہ آج آپ کے ہاں کیا پوچھا گیا. تو اس کے ضمن میں الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول ملے اور بہت ساری باتیں ملی. اس موضوع پر آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے رضاعت کے موضوع پر جو سلسلے ہیں ان کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس پر جو بھی ہمارے دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے ہوتے ہیں کم و بیش الحمدللہ اس پہ موجود ہیں. میسیجز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں، آپ کے کالز بھی ہیں. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو زمین خریدی جاتی ہے اور خرید کر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، کیا اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اگر مکان بنانے کی نیت سے اگر وہ زمین لی جائے تو کیا اس کے لیے اس زمین کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. جی حضور. زمین خرید کے رکھ دی تو اس کا ان کے سوال سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ آگے اس کو استعمال کرنا ہے، فیوچر میں بچوں کے لیے اس کو بنائیں گے، اس میں رہائش اختیار کریں گے. تو یوں رہائش کے مقصد کے اعتبار سے اگر کوئی زمین خریدتا ہے، جگہ خریدتا ہے یا مکان یا فلیٹ خرید لیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ مخصوص قسم کے اموال پر لازم ہے. ان میں مال تجارت ہے، سونا چاندی روپے پیسے اور مال تجارت اور دیگر کچھ اموال اور بھی ہیں. تو یہ جو رہائش کے اعتبار سے اور آگے فیوچر پلاننگ کے اعتبار سے جو انہوں نے مکان خریدا ہے کہ آئندہ وہاں رہائش رکھیں گے، تو وہ مکان اموال تجارت کے زمرے میں نہیں آتا، تو اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ بعض لوگ جو تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں کہ وہ پلاٹ خریدتے ہیں، کچھ عرصے رکھنے کے بعد مہنگائی ہونے کی صورت میں پھر اس کو بیچ دیتے ہیں تو پروفٹ آ جاتا ہے. یوں ان کا کاروبار اور ذریعہ معاش ہی گویا اس طرح کا بن جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ خریدے گئے پلاٹ مال تجارت ہوں گے اور شرائط پائے جانے کی صورت میں ان کی زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک میسیج بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کیا اسلامی بہنیں پارلر کی جاب کر سکتی ہیں؟ بیوٹی پارلر جو ہیں عورتوں کے، وہاں نوکری کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں اس پارلر کے کاموں میں جائز ناجائز دونوں قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب جائز کام کی اجرت بھی جائز ہے، جائز کام کرنا بھی جاب میں جائز ہے. تو ناجائز کام نہیں کریں گی. جیسے ناجائز کاموں میں جیسے بھووں کو سنوارنا اور اس کو کاٹنا، ان کے بالوں کو ختم کر دینا، تو بھویں بنوانا جس کو ہم کہتے ہیں آئی برو بنانا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، نہ بنانے کی نہ بنوانے کی. ان کے جو بال اکھیڑے جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں اس کام کے کرنے والی عورتوں پر، کروانے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی گئی. حدیث میں منع ہے اس کا. جی ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے بسا اوقات اب بال فیشنیبل کاٹنا، جس میں عورت کے بالوں کو مردوں کے بالوں کے مشابہ کر دینا، یعنی کندھوں سے اوپر تک بالوں کی کٹنگ کر دینا، تو اب یہ بال کٹوانا بھی جائز نہیں ہے. جو کاٹ رہی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. جیسے حجام کا کام کرنا جائز ہے لیکن وہاں داڑھی اگر کوئی داڑھی مونتا ہے، کئی الحمدللہ سنے ہیں کہ ایسے حجام بھی ہیں کہ وہ داڑھی وغیرہ کا کام. لکھا ہے میں بعض اوقات اس طرح کی تصاویر سامنے آتی ہیں کہ لکھا ہے کہ یہاں داڑھی نہیں مونڈی جاتی، ایک مٹھی سے کم نہیں کی جاتی. اب ان کا بھی ذریعہ معاش چل ہی رہا ہے، لوگ آتے ہیں اور حلال اور جائز طریقے سے ان کی جو بھی کام ہوتا ہے، سروس ہوتی ہے، وہ لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. ان کا بھی ذریعہ معاش یہ ہے، چل رہا ہے. اچھا، مردوں کے بھی پارلر ہیں، سیلون، جی کیا یہ بھی کام کر سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی ویسے جائز تو ایک حجام کی دکان ہے جس کو نائی کی دکان بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں تک تو بال کٹنگ وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں، لیکن اب اس سے بڑھ کر بھی دولہے تیار کیے جاتے ہیں، دولہے تیار ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کام کے حوالے سے وہی کہ جائز انداز، جائز کام جائز ہے. یہ بھی پوچھ لیں، یہ بھی پوچھ لیں کہ ناجائز امور شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے سیدھا بلیڈ مارنا داڑھی پہ بالکل جائز ہی نہیں ہے. صحیح. اور اس وقت ایک بڑی تعداد ہے جو جب دولہا کا ہار
اٹھایا جاتا ہے تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہے، اور پہلے اگر بالکل ہوتی بھی ہے تو اسی چند گھنٹوں پہلے ہی وہ منڈوائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت ناجائز فرمائے، کام ہے۔ شریعت کے مطابق اپنے سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کمانے کی، حلال رزق کیسے کمایا جاتا ہے، کون سے حرام کام ہے ان سے کیسے بچا جاتا ہے، ان کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے دیکھتے رہیے، احکام تجارت جو سلسلہ ہر اتوار کو ہوتا ہے کہ جس میں بالخصوص کاروبار سے متعلق، بزنس سے متعلق سکھایا جاتا ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، بلکہ اس کی عادت بنا لیجیے۔ ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے سنیچر، اس کو تو بالخصوص دیکھیے، انشاءاللہ عزوجل اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے، انشاءاللہ عزوجل بے حد سرور آئے گا، بہت سارا علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا، دنیا اور آخرت سنوارنے کے حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول حاصل ہوں گے۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے مہمان آتے ہیں مکہ شریف میں، ان کو ملنے جاتے ہیں ہوٹل میں، تو ہم ان کو ہوٹل سے مل کے واپس آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے کہ ہمیں وہاں پہ حرم شریف کا جا کے طواف کرنا چاہیے، مل کے واپس آ جائیں، ویسے ہی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم بعض اوقات طائف جاتے ہیں اور حدود حرم سے گزر کے جاتے ہیں، اور وہیں سے حدود حرم سے گزر کے ہم واپس آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی حد نہیں ہے؟ جی حضور، وہاں کے رہائشی جو اقامت اختیار کی ہوئی جن لوگوں نے، ان کا سوال ہے۔ اگر کوئی شخص میقات کے اندر رہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جدہ، یہ میقات کے اندر ہے لیکن حرم کی حدود سے باہر ہے، تو یہ جس جگہ ہے میقات اور حرم کے درمیانی حصہ، اس کو حل کہا جاتا ہے۔ تو میقات کے اندر رہنے والا شخص اگر وہ مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر احرام لازم نہیں ہے۔ میقات کے اندر ہے، میقات کراس کر کے اندر ہے، جیسے جدہ میں کوئی موجود ہے، ٹھیک ہے، جو جدہ شریف میں موجود ہے تو وہ جب چاہے مکہ مکرمہ آ جا سکتا ہے، اس کو احرام اور عمرہ یہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے سوال میں یہ تھا کہ جو ہمارے پاکستان سے یا دیگر ملکوں سے ان کے رشتہ دار وہاں پہنچتے ہیں اور یہ ان کی بھی ملاقات کے لیے حرم شریف مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں ہوٹل پہ، تو کیا ان پہ طواف لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو طواف لازم نہیں ہے، لیکن ایک موقع ہے، آپ جدہ سے مکہ آئے ہیں یا وہیں رہتے ہیں، وہیں، تو اب یہ رشتہ دار بھی آئے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ تو بہتر وہاں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے عمرہ حج وغیرہ کے مسائل بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، تو یوں ان کے ساتھ ساتھ طواف کر لیں، برکت حاصل کر لیں۔ یعنی آپ جب وقت نکال کر آ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے مزید وقت بھی نکال سکتا ہے، تو جب مکہ شریف آ ہی گئے ہیں تو ایک حسرت نہ رہے کہ کاش کہ میں طواف بھی کر لیتا۔ آپ موجود ہیں، یعنی سوال کر رہے ہیں کہ طواف کروں کہ نہیں کروں، گویا یہاں کتنے عاشقان رسول تڑپ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ایک شرف والی بات ہے، شرف حاصل کریں، طواف کر لیں، لازم نہیں ہے۔ چونکہ جدہ میں رہتے ہیں تو جدہ والے کا مکہ مکرمہ آنا احرام کے ساتھ مشروط نہیں ہے، وہ بغیر احرام کے بھی آ سکتا ہے، طواف عمرہ لازم نہیں ہے، کریں تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر ان کے سوال میں یہ تھا کہ پھر ہم طائف چلے جاتے ہیں، جی جی، طائف چلے جاتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اگر یہ جدہ سے طائف جا رہے ہیں، جدہ سے طائف جا رہے ہیں اور طائف سے پھر جدہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پہ احرام لازم نہیں ہے، یعنی ان کا نکلنا نہیں ہوگا میقات، یعنی یہ میقات سے تو نکل جائیں گے لیکن حرم نہیں آئے، یہ چونکہ مکہ نہیں آ رہے نا، ٹھیک ہے، اگر یہ جدہ سے میقات کراس کر کے طائف چلے جاتے ہیں اور طائف سے پھر یہ واپسی آتے ہیں، لیکن یہ جدہ میں آ رہے ہیں جہاں یہ رہتے ہیں، ان رہائش کا حرم کا ارادہ نہیں تھا اور مکہ مکرمہ آنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، تو ان کے اوپر طائف سے جب انٹر ہوں گے میقات کراس کر کے، جب یہ جدہ کے لیے آئیں گے تو ان پہ احرام لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا جیسے کہ بسا اوقات طائف ایک وہاں عرب شریف کے اندر طائف پہ ٹھنڈا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سیاحتی مقام بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح، جی وہاں لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پہاڑی علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، گویا آپ کو مکہ مکرمہ میں وضو کرتے وقت اگر گرم پانی مل رہا ہوتا ہے وہاں ٹھنڈا مل رہا ہے، وہاں نلکوں میں ٹھنڈا آتا ہے۔ تو جیسے پاکستان میں مختلف علاقے ہیں، کوئی گرم ہے تو اسی وقت جیسے سدھی گرم ترین شہر ہے اور کوئٹہ بھی پاکستان میں ہے، لیکن یہ ٹھنڈا ہے، تو اسی طرح طائف ٹھنڈا ایک ایریا، وہاں پہ سیاح وغیرہ پہنچتے ہیں، تو یوں اگر کوئی پاکستان کا کوئی فرد وہ کہتا ہے چلیں طائف بھی حاضری، عاشقان رسول بھی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اب اگر یہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ بھی طائف جاتے ہیں، طائف سے پھر یہ آ رہے ہیں، یہ اپنے کام سے گئے ویسے ہی ضرورت کے تو لیے، اگر یہ پھر طائف سے مکے آئیں گے نا، ٹھیک ہے،
طائف سے جب بھی مکے بھلے شریف مکے میں نہیں رہتے، رہتے نہیں ہیں، لیکن مکہ شریف طائف سے مکہ آنے کا ان کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ میقات جو طائف کی آتی ہے وہ بغیر احرام کے کراس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یا جیسے انہوں نے کہا کہ مہمان آئے ہیں تو اگر ان کو یہ طائف لے کے گئے اور واپسی بھی انہی کے ساتھ مکہ آنے کی ہے تو ان مہمانوں پر بھی احرام لازم ہے، ان پر بھی لازم ہوگا اگر ان کا مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ. اگر ان کا ارادہ ہے کہ یہ ادھر سے تو یہ مکے والی گاڑی میں ان کو بٹھا دیں گے اور یہ سیدھا جدہ چلے جائیں گے تو پھر جدہ جانے کی صورت میں ان پہ احرام لازم نہیں ہے، لیکن مکہ شریف آنے کی صورت میں احرام لازم، عمرہ کرنا لازم ہوگا. تو چونکہ یہ وہیں کے کسی رہائشی نے ہم سے سوال پوچھا جو کام کاج کے لیے گئے یا وہیں رہتے ہیں، اب یہ طائف گئے اور طائف سے میقات بھی کراس کی اور میقات کے کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے جا کر کسی جگہ یہ رہتے ہیں، مکہ پاک میں نہیں آ رہے، تو اب بھی کیا ان کو آگے احرام باندھ کر جانا ہوگا؟ نہیں، ان کا ارادہ جیسے مکہ شریف جانے کا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن میقات تو کراس کی، جدہ والا ہی معاملہ ہوگا. جدہ والا ہی معاملہ ہے، حرم کے اندر نہیں جا رہے نا، یہ حرم سے باہر ہی. ٹھیک ہے، یہ ہل والا جو ایریا ہے میقات کے اندر اور حرم کے باہر، ٹھیک ہے، تو اس ایریا میں اگر وہ کوئی آتا ہے تو اس پہ احرام لازم نہیں ہے، جبکہ اس کا آنے کا ارادہ ہی ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے، مکہ جانے والے شخص کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بغیر احرام کے میقات کراس کریں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جو لوگ وہاں حرم پاک میں یا اس سرزمین پاک کے کسی حصے میں رہتے ہیں تو وہ یہ مسائل سمجھ بھی رہے ہوں گے اور بہت ساروں کو آتے بھی ہیں اور بہت سو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ مفتی صاحب کے جو بتایا گیا ہے، مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی، اس سے کئیوں کہ غلط فہمی دور ہوئی ہوگی. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حاضری کی تڑپ رکھیں، شوق پیدا کریں، جستجو کریں، دعا مانگتے رہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہیں، عرضیں کرتے رہیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حج کے عمرے کے مسائل پڑھتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم جانے کا ارادہ کریں گے اور جب ہمارا نام آئے گا، جب ہم پیسے جمع کروا دیں گے تو ابھی حج و عمرہ کے مسائل پڑھیں. ہمیں ویسے بھی ان مسائل کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اگر ہم کوشش کریں کہ ہم حاضر ہو رہے ہیں یا ابھی حاضری کی اجازت نہیں ملی لیکن حج کے عمرے کے مسائل پڑھیں، انشاءاللہ ذوق بڑھے گا. حاجیوں کے جاتے ہو جب ہم دیکھیں گے تو تڑپ بھی بڑھے گی، جستجو بھی بڑھے گی. تو پھر جب دل سے دعا نکلے گی تو انشاءاللہ حاضری کا پروانہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جتنے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے سلسلے مدنی چینل کو دیکھتے ہیں، تمام عاشقان رسول کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے، بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی با ادب زیارتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. حضور ایک مزید میسج سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حرم فاطمہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ حرم کا معنی ہوتا ہے محترم، ٹھیک ہے، حرمت والی چیز، تو اسی وجہ سے حرم مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کے کو حرم بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مقدس اور معظم محترم چیز ہیں. تو حرم فاطمہ نام رکھنے میں مذائقہ نہیں ہے، رکھا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا. جی، میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ کمپیوٹر پر وزن کی پرچی بنانے کی ہے. تو جو مالک ہے وہ خام مال جو لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں اتنے فیصد کٹوتی لگانی ہے کیونکہ ان کا مال خراب آ رہا ہے. تو کچھ کا خراب بھی ہوتا ہے لیکن ساروں کا نہیں ہوتا، لیکن مالک کہتا ہے کہ صاحب کو اتنی کاٹ لگانی ہے. تو جو ملازم ہے، جو پرچی بنانے والا ہے، وہ تو اس میں سے کچھ نہیں لے رہا، صرف اپنی نوکری بچا رہا ہے. جو مالک ہے اس کو سارا فائدہ جا رہا ہے. تو جو پرچی بنانے والا ہے اس پر اس کا کتنا گناہ ہوگا اگر کچھ زیادتی کسی سے ہوتی ہے کاٹ لگا کے؟ یعنی یہ صرف ان کا ہی مسئلہ نہیں، کئی لوگ ایسا اس میں مبتلا ہوں گے، پریشان ہوں گے مالک کے کہنے پر. یہ ایک دھوکہ دہی کی صورت ہے. جیسے اب کوئی مال 100 کلو منگایا تو اس میں 5 کلو اگر مال خراب نکلتا ہے، جو قابل استعمال نہیں ہے، جو واپسی جائے گا یا بیکار ہے، تو 95 ہی کے پیسے دینے تھے، تو یہ 95 انہوں نے لکھ دیے. جو خراب تھا وہاں تو ایسا بھی ہوتا گا کہ جو مقررہ وزن الاؤ ہے روڈ کے اوپر کسی بھی وہیکل کے لیے، گاڑی کے لیے، تو کانٹوں پر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کانٹے، اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پیسے دے کر کم کی پرچی بنوائی جاتی ہو. تو یہ ممکن ہے کہ تاکہ پولیس والے نہ پکڑے. اب یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ دھوکہ دہی کا پہلو ہوگا نا تو وہاں تو گناہ ہے. اب یہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. جو آپ نے ایک صورت بیان کی کہ یوں وزن کم شو کریں گے تو چالان نہیں ہوگا، ورنہ وزن تو ٹھیک ٹھاک لوڈ کیا ہوا ہے لیکن وزن کم بنا کے اس کی پرچی دکھا رہے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے. صحیح. تو اس دھوکے میں جو آنر ہے وہ بھی
اس کا حکم چل رہا ہے اور ان کا انگلیاں چل رہی ہیں, ٹائپ کر رہے ہیں, سلپ نکال رہے ہیں, تو ان کا یہ بھی گناہ پہ مدد کرنے والی صورت ہے. اگرچہ یہ کہیں کہ میں مجبور ہوں, لیکن یہ گناہ پر مدد کرنے والی صورت ہے. تو دھوکہ دہی میں کسی کی بھی مدد نہیں کریں گے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ٹھیک. قرآن پاک میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں, ظلم زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنی, کسی کے ساتھ مدد نہ کریں, باہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں. تو یہ منع کر دیں اس طرح کے کاموں کو. اب یہ ہے تھوڑی آزمائش ہوگی. یعنی یہ دیکھیں ان کا تو ایشو یہ نا کہ ان کو نوکری بچانی ہے نا, کہ کریں نوکری کا مسئلہ ہے. خود یعنی ایسا نہیں کرنا چاہتے لیکن نہیں کریں گے تو نوکری چلی جائے گی, تو اب کیا کریں. اچھا, دوسرا ایک چیز اور بھی ان کے سوال میں تھی کہ مالک اس لیے کہتا ہے کہ جو وزن کرنے کے لیے ان کو مال دیا جا رہا ہے وہ کچھ ناقص بھی ہوتا ہے, تو جبکہ وزن کر کے جو بھی حساب کتاب بنتا ہے وہ اعلیٰ کا بنتا ہے, لیکن لوگ ناقص مال وزن کرواتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی شاید یہ کاٹ کرواتا ہے. یہ تو کاٹ جیسے کم کروا رہے ہیں, مائنس کر رہے ہیں. تو اب مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ جہاں ان کے سوال میں یہ تھا کہ بسا اوقات مال بھی صحیح ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ وزن, ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے سب کو جو نا ایک ہی طرح. اب اس میں یہ ہے کہ 1000 کلو کو یہ 900 اگر لکھتے ہیں یا 950 kg لکھتے ہیں, تو یہ اس پہ غور کریں کہ کم لکھنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل بدیہی سی بات ہے کہ دھوکہ, فریب, کچھ نہ کچھ اس میں اگر ڈیپ میں جائیں گے تو یہی چیز نکلے گی کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. من غشنا فلیس منا, حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ بیان کیا گیا, مختلف الفاظ ہیں تو جس میں یہ ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ہماری جو جماعت ہے مسلمانوں کی, اس جماعت سے اس طرح کے افراد کا تعلق نہیں ہے کہ جو دھوکے باز ہوں. تو مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. دھوکہ تو غیر مسلم کو دینے سے بھی منع فرمایا گیا کہ اس کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. مسلمان دھوکہ نہیں دے. ٹھیک ہے, بالکل ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے. ایک میسیج سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ ان میں روزہ بند ہونے کا وقت کیا ہے؟ ان کا الگ سے کوئی وقت ہے؟ اس میں تو دیکھیں ایک ٹائم ٹیبل ملا ہوتا ہے نا, شائع بھی ہوتا ہے. تو اب تو شائع بھی نہیں ہوا, تو اب کیا کریں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ روزہ بند ہونے کا وقت ہو چکا, سحری ختم ہونے کا وقت ہو چکا؟ روزہ افطار یا روزہ رکھنے سحری کا جو مخصوص ایک ٹائم ہے تو وہ وہی ہے جو صبح صادق سے پہلے تک کھایا جا سکتا ہے. جس کو بھی روزہ رکھنا ہے صبح صادق ہونے کے بعد اگر وہ کھاتا رہے گا کہ بس تھوڑا سا 1 گلاس پانی پی لوں, تھوڑے سے چند نوالے کھا لوں, تو صبح صادق کا لمحہ آ گیا. اب جو کھایا پیا تو اس کے بعد اب روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صبح صادق سے پہلے تک کھانا ہے پینا ہے اس کی اجازت ہے, لیکن صبح صادق ہونے کے بعد اب آپ کھاتے رہے اور پورے دن یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں, تو شرعی اعتبار سے وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو آپ نے ثواب اور یہ سب امیدیں رکھی ہیں تو وہ کیسے ملیں گے جب آپ پابندیوں کا لحاظ نہیں رکھ رہے. تو جو اس کے بھی مخصوص اوقات ہیں تو وہی ہے کہ ماہ رمضان میں چونکہ عام طور پہ پورا اہتمام ہوتا ہے, فرض روزے مسلمان رکھتے ہیں, تو سحری افطار کے ٹائم بھی عوام کو منٹ اور سیکنڈ تک یاد ہوتے ہیں. اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روزہ بند ہوگا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روزہ کھلے گا. عام دنوں میں ٹائمنگز ایک بڑا طبقہ جو نمازی بھی ہے ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کون سی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے. جیسے اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع کب ہو رہا ہے ٹھیک ہے کراچی میں, اور کراچی میں فجر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے. ایک بڑی تعداد ہے جن کو نہیں پتہ ہوگا. تو اپنی مسجد کی جماعت کا شاید پتہ ہو, وہ بھی بہت کم لوگوں کو جو حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص کر ایک بڑی تعداد نمازیوں کی وہ بھی ہے. ظہر کا پتہ ہوگا 1:30 بجے ہے, عصر 5:45 ہے, مغرب تو سب کو ہی پتہ, عشاء اتنے بجے. فجر شاید ان کو بھی نہ پتہ ہو کہ فجر میں ایک کثیر تعداد جو نماز میں حاضر نہیں ہوتی کہ 5:15 پہ ہے کہ 20 پہ ہے, کب ہے, پوچھتے ہیں کب ہے. تو بہرحال سحری کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہے. تو یہ پورے سال کا الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو مجلس توقیت ہے, اس نے یہ امت پر ایک بہت بڑا ایک احسان کہیں, ایک بھلائی کا ایک سلسلہ کیا ہے کہ پورے سال کا اوقات صلات کا, سحر و افطار کا ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے. اور صرف پاکستان کے لیے نہیں, پاکستان کے علاوہ کئی ممالک تقریباً لاکھوں تک مقامات پہنچ جاتے ہیں. جیسے کراچی کے بھی کئی نقشے ہیں, کراچی کے اس ایریے کا کچھ نہ کچھ 1-1, 1.5 منٹ کا بھی فرق پڑ جاتا ہے.
चौकी का अलग टाइम होगा तो इधर नहीं, घर आप दुनिया के जिस कोने पर खड़े हैं ना, जिस जगह पर आपके पाँव है, अगर उस जगह का अर्ज बलद और तूल बलद आप डाल दें सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको बिल्कुल जिस जगह आप खड़े हैं ना, जी जी वो आपको उस मकाम का पूरे बता देगा कि नमाजों इस के औकात हाँ इस पूरे जगह पर क्या है। सामने आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सॉफ्टवेयर मजीद अपडेट से अपडेट होता जा रहा है, तो इस वक्त जो मजलिस तौक़ीद का जो सॉफ्टवेयर है नमाज का प्रेयर टाइमिंग का, तो ये काफ़ी हद तक अपडेट और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो जिस मौके पर आप जहाँ खड़े हैं अपनी माई लोकेशन के हिसाब से आपका क्या टाइम है, तो आप वो भी उसमें सेट कर सकेंगे। तो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खिदमत हो रही है। बस आप अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन डालें, दीगर कितनी एप्लीकेशन आपके पास होंगी, थोड़ी सी जगह इसके लिए भी निकालें। और ये प्रेयर टाइमिंग आपको अगर डाउनलोड करना है तो ये आपको मिलेगी, आप प्ले स्टोर या जो भी आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप दावत इस्लामी ऐप्स लिखें, जी जी, तो इसके अंदर ही ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। औकातुस सलात भी लिख सकते हैं और भी है, लेकिन दावत इस्लामी ऐप्स लिखेंगे दावत तो इस्लामी ऐप्स में बहुत सारी आ जैसे जाएंगी, आईटी की जितनी भी हैं तकरीबन आ जाएंगे, और भी आ जाती हैं कि दावत इस्लामी के नाम से किसी ने अगर कोई बनाई हुई अपने तौर पे लोग बना देते हैं, लेकिन जो दावत इस्लामी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशंस हैं मजलिस आईटी कम से कम ऊपर शुरू में आ जाएंगे। हाँ, तो उसको आप लेकिन इंस्टॉल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और ये सफ़र की हालत में तो बहुत बड़ा इनाम है। सही, कि कराची से हम हैदराबाद जा रहे हैं, तो कराची में तो टाइम पता था, हैदराबाद के रास्ते में अभी क्या टाइम होगा। अब आपको पता है कि तो आबादी भी नहीं है, नूरियाबाद में हूँ, तो नूरियाबाद में क्या टाइम है वो आप लोकेशन पे वो लगा दें, तो उसका टाइम शो हो रहा होगा। ठीक है। तो अपनी नमाज अब मसरूफ ज़िंदगी है ना, तो हर वक्त हर जैसे मैं कराची शहर में भी रह रहा हूँ, तो बाज़ दफ़ा इंसान ऐसा होता है कि वो जमात के साथ नमाज हासिल नहीं कर पाता, उसको नमाज पढ़नी है, और अब उसको आदत तो ये थी कि जमात के साथ पढ़े, तो वो टेंशन फ्री होता है, वो टाइम का लिहाज नहीं करता, जब अजान होती है वो अपनी मस्जिद में हाजिर हो जाता है। लेकिन कभी उसका जो है ना वो जमात रह जाए सफ़र की वजह से, किसी वजह से अब टाइम बाकी है या नहीं है, एक टेंशन वाला मरहला होता है। तो अगर ये सॉफ्टवेयर होगा, अच्छा सॉफ्टवेयर में जो आप भी इस्तेमाल फरमाते हैं, उसमें यही है कि पहले जो उसका डेस्कटॉप होता है जो नज़र आ रहा हो, तो उसमें उसी दिन का हमें वो दिखा रहा होता है, जी जो आज की तारीख में पांचों नमाजों के औकात क्या है। तो अब जैसे इसको ऑन करेंगे फ़ौरन आपको आज के दिन का जो होगा टाइम, वो किबला डायरेक्शन अगर आपको मालूम करनी है, समते किबला जिसको कहते हैं, किबला किस तरफ है, दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हैं, इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप आसानी मालूम कर सकते हैं। मोबाइल में आ जाता है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे शहर, बाबुल मदीना, मरकज़ुल औलिया लाहौर, और भी बहुत सारे शहर पाकिस्तान के बिलखुसूस, इन शहरों के जो निज़ामुल औकात हैं, नमाज़ों के औकात का जो नक्शा है पूरे 12 माह का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पूरे 12 माह का अल्हम्दुलिल्लाह छप चुका है, शाया हो चुका है, मुख्तलिफ साइज़ के अंदर है। तो ये भी हमारे पास घरों के अंदर मौजूद होना चाहिए, घर के अंदर, आपकी ऑफिस के अंदर इसको कहीं ना कहीं लगा दें। बाज़ दफ़ा मोबाइल भी पास नहीं होता, या एप्लीकेशन डाउनलोड शुदा नहीं होती है, या बैटरी ही उसकी ख़त्म होगी और वक्त मालूम करना है, बताने वाला कोई नहीं, तो फिर ये जो मैनुअल चीज़ें होती हैं, ये गत्ते का जो एक आपको मिलेगा इंशाल्लाह, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। जैसे आप फजर के वक्त कोई उठा और उसकी नमाज जमात के साथ हासिल नहीं कर पाए, या इस्लामी बहन उठी जिनको घर में ही नमाज पढ़नी है, अब फ़ौरन उठे, अब उनको टेंशन है कि वक्त है या नहीं है, तो आप मोबाइल ऑन करें, सॉफ्टवेयर ऑन करें, फिर उसको देखें। तो इससे अच्छा अगर गत्ते का ये बनाया ये नक्शा आपके घर में टाइम टेबल मौजूद होगा, तो इंशाल्लाह आप फ़ौरन देख लेंगे और नमाज पढ़ने का अपने वक्त के अंदर इंशाल्लाह आपको मौका मिल जाएगा। अच्छा हुजूर, इसमें एक मसला बता दीजिए कि टाइम टेबल भी नहीं है, और या है भी है, और पता नहीं चला सुबह सवेरे के उठा, या मोबाइल है तो ऑन नहीं हो पाया, यानी वक्त नहीं देख पाया और पढ़ना शुरू कर दी। अब ये नहीं पता है कि, क्योंकि उसको अंदेशा है कि हो सकता है बहुत थोड़ा वक्त है, पढ़ लो बाद में देख लेंगे, क्यों अब वक्त देखने के चक्कर में पड़े तो ये ना हो कि जो थोड़ा बहुत वक्त है वो भी निकल जाए। तो ऐसा करना क्या? देखिए इसमें कर सकते हैं, अंदाजा लगा ले, थोड़ा सा एक अंदाजा बाज़-औक़ात होता है कि अभी टाइम होगा, ठीक है। तो अब इसने जो पढ़ लिया, अभी ये टाइम देखेगा तो टाइम देखने से क्या मतलब टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, टाइम और कम होगा ना। तो अगर ये नमाज पढ़ ले, ठीक है, नमाज पढ़ने के बाद अब ये टाइम चेक कर ले बिलखुसूस फजर में, ठीक है, फजर की नमाज में बिलखुसूस टाइम देख ले कि इसने जो नमाज का सलाम फेरा है वो किस टाइम फेरा है, वो नोट कर ले।
اور یعنی فجر کے فرضوں کا سلام کس ٹائم پھیرا ہے وہ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے جو اوقات صلاۃ کے ہم سافٹ ویئر بتا رہے ہیں اس میں آج کی فجر کا آخری وقت کیا تھا وہ دیکھ لیں۔ تو ممکن ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ 5:42 پہ ٹائم ختم ہو رہا تھا اور اس نے سلام پھیرا تھا 5:43 پر 43، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم آئیڈیا لگائیں گے کہ اسے نماز تو شروع کی تھی 41 پہ اور 43 پہ سلام پھیرا ہے، تو گویا وقت کے اندر نماز نہیں پڑھی گئی۔ اور فجر میں ہے کہ فجر کی نماز کا بالخصوص مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا جو سلام ہے وہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے چھر جائے، دیگر نمازوں میں تھوڑی سی سہولت ادا ہو جائے گی، ورنہ اگر فجر کا وقت دوران نماز ہی ختم ہو گیا تو یہ نماز بھی ختم ہو گئی، یعنی یہ نماز ادا نہیں ہوئی، نہ قضا ہوئی نہ ادا ہوئی، اس نماز کو بھی نئے سرے سے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جبکہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے آخری وقت میں بھی نماز شروع کر لی اور اختتام دوسری نماز کے وقت میں ہوتا ہے تو اس صورت میں نماز ادا ہی کہلائے گی کہ نماز اپنے وقت میں شروع کر لی گئی، صحیح۔ اگرچہ اختتام دوسری وقت میں ہوا تو یہ ادا کہلائے گی، لیکن فجر کی نماز کا بالخصوص مسئلہ سماعت فرما لیں کہ آج کی فجر کا سلام اگر وقت کے اندر پھر گیا تو وہ ادا ہو گئی، مان لی گئی، ورنہ وہ نماز دوبارہ سے نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، ایک اور آپشن کی طرف بھی اشارہ کر دوں تاکہ آپ کا ذہن بنے اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں کہ آپ 5 نمازوں کا الارم لگا سکتے ہیں اس کے ذریعے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یاد دہانی ہو جائے تو آپ اسی سافٹ ویئر کے ذریعے 5 نمازوں کے وقت کا الارم بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے آپشنز آپ کو اس حوالے سے معلوم ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ فائدہ محسوس کریں گے۔ الحمدللہ مجلس IT کی طرف سے بہت بڑا، اس امت کے لیے بہت پیارا تحفہ ہے، تو اس کو ضرور قبول فرمائیں اور اس کو عام کریں۔ بہت پیاری پیاری اپلیکیشن ہماری مجلس IT نے بنائی ہے، آپ وزٹ کیجئے، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی اپلیکیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور پلے اسٹور میں دعوت اسلامی ایپ کے ذریعے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جس میں سے ایک بہت ہی پیاری اور اچھی اپلیکیشن ہمارے سلسلے کی بھی ہے، دارالافتاء اہل سنت۔ یہ سلسلے کے کلپس اور اسی طرح جو دارالافتاء اہل سنت کے تحت مختلف تربیتی اجتماعات ہوئے، فرض علوم کورس ہوا، تجارت کورس ہوا، اس کے پورے بیانات الحمدللہ اس کا حصہ ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے تحریری فتاوی جو لکھے جاتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے اندر ہے۔ بہت ساری کتابیں جو ضروری ہیں، فرض علوم سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اس کی بک لائبریری میں موجود ہیں۔ اس اپلیکیشن کو بھی آپ ضرور انسٹال کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اس کا لنک دوسروں تک پہنچائیے، انشاءاللہ علم دین پھیلانے کا موقع ملے گا۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، ایک آدمی گھر میں خوشحال ہے، جمع رقم نہیں ہے، زیور وغیرہ سونا وغیرہ نہیں ہے، تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ خوشحال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے۔ آمین۔ یہ کہ سونا نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں لیکن ہے خوشحال، تو اب یہ ہے کہ اگر گزارا اچھا ہو جاتا ہے، اچھا ہے، مقروض نہیں ہے، لوگوں کے قرضے نہیں ہیں، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا مالدار ہے کہ اس کی حاجت اصلیہ، ضروریات زندگی سے جو وابستہ چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا مال اسباب موجود ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال اسباب مزید ہے، اب وہ چاہے روپے پیسوں کی شکل میں ہو یا ساز و سامان کی شکل میں ہو یا کسی زمین پلاٹ کی صورت میں ہو، تو اگر وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس چیز کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسا شخص غنی کہلائے گا، غنی مالدار شرعی اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، تو اب ایسی کیفیت یعنی غنی ہونے کی یہ حالت اگر قربانی کے ایام میں پائی گئی، 10، 11، 12 ذی الحجہ، 10 کی صبح صادق سے 12 کی غروب آفتاب تک، اگر کسی کے اندر یہ وصف پایا گیا کہ وہ غنی ہے، مالدار ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زائد بنتا ہو، اور قرض وغیرہ سے بھی وہ چیز فارغ ہے، اتنی مالیت، تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بس اوقات آدمی تو خوشحال ہے لیکن اس کی دیگر چیزیں حاجت سے زائد اتنی مالیت کی نہیں ہیں تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک کال چلائیے۔
خدمت میں یہ سوال ہے کہ یہ جو بینک سے پیسے لیتے ہیں اس پہ یہ جو لگاتے ہیں بینک سے ہم تقریباً 1 لاکھ قرضہ لیتے ہیں، اس پہ جو پیسے لگاتے ہیں وہ سود کی شکل میں ہوتے ہیں، اس کا کوئی اور طریقہ ہے یا یہ حرام ہی ہے؟ مہربانی فرما کے اس کا جواب عنایت کریں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ بینک سے پیسے لیں اور سود نہ کہلائے، یعنی جب ہم واپس کریں بھلے زیادہ دیں تو سود نہ ہو، یا پھر وہ ہمیں جب دے ہم پیسے جمع کروائیں اور جب ہمیں زائد دے تو وہ سود نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بینک سے اگر کسی نے لون لیا ہے تو 1 لاکھ روپے لیا، یہ سود نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو 1 لاکھ روپے سودی قرض، یہ سودی قرض ہے، یعنی یہ ایسا قرض ہے جس کے پیچھے سود بھی ہے۔ تو 1 لاکھ روپے اگر بینک سے لیے ہیں تو یہ 1 لاکھ روپے سود نہیں ہیں، یہ قرض ہیں۔ تو 1 لاکھ کے اوپر مزید یہ اب واپسی جب کر رہے ہوں گے تو وہ 1,10,000 15,000 20,000 جتنا بھی ان کو اضافی کر کے دینا ہے، 1 لاکھ سے 1 روپیہ بھی جو زائد ہے وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اب اس صورت میں بینک اس کو لے گا تو یہ بینک سود لے رہا ہے، 1 لاکھ سے زائد جتنا بھی مال لے گا تو بینک سود لے رہا ہے، لینے کی صورت میں بینک گناہ گار۔ لیکن یہ سودی قرض جو سائل نے سوال کیا کہ ہم نے سودی قرض لیا ہے، تو سودی قرض لینا بھی ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے، حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں سود کھانے والے اور سود کھلانے والے، کھانے والا وہ جو رقم لوگوں کو دیتا ہے اور واپسی میں زائد لیتا ہے، تو زیادہ پیسے لینے والا یہ عاقل ہے، کھانے والا ہے، اور جو زیادہ پیسے دے رہا ہے کھلانے والا، اس کو حدیث میں موکل کہا گیا، کھلانے والا، تو دونوں پہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت والی چیز سود سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ حضور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان ہی کو لے لیے، جو مسلمانوں کا ملک ہے، بینک میں 2 طرح کے اکاؤنٹس جو بنیادی ہیں، سیونگ اور کرنٹ۔ میرے خیال میں یہ جو میری آبزرویشن ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کم ہوتے ہیں اور سیونگ زیادہ ہوتے ہیں، جو نارملی لوگ کھلوا رہے ہوتے ہیں کہ پیسے بینک میں رکھوائے، ہو سکتا ہے آدھو آدھ ہوں، ہو سکتا ہے چلے کم ہوں، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو کھلواتی ہے۔ نام ہے سیونگ اکاؤنٹ، بچت اکاؤنٹ۔ سودی اکاؤنٹ کا نام بینک والے اس کا نہیں رکھتے کہ ہم اس پہ سود دے رہے ہیں، نفع دے رہے ہیں، انٹرسٹ دے رہے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ اس طرح کے، اچھا بہت ساری اسکیمیں آ رہی ہوتی ہیں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ، اور شرعی مسئلے کے اعتبار سے وہ سود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو نفع سمجھا تھا، میں تو اس کو بچت سمجھا تھا، اس وجہ سے میں نے کر دیا، مجھے کیا پتا تھا، تو کیا وہ گناہ سے محفوظ رہا یا اس نے اب بھی گناہ کیا؟ دیکھیں بالکل یہ واضح بات ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں کیوں جمع نہیں کرائے؟ ہاں وہ بھی تو تھا، ٹھیک ہے۔ تو سیونگ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے پیسے جمع کرانے پر کچھ نہ کچھ ملتا رہے، ٹھیک ہے، اور میرا پیسہ اپنی جگہ وہیں برقرار رہے۔ ہر مہینے جتنا انٹرسٹ لگا، گئے بینک ATM کارڈ سے پیسے نکال لیے، اپنی جگہ رقم برقرار ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ گیس بجلی کا بل اور اس طرح کی چیزیں یوں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ اب اس میں مطلب اپنے آپ کو یوں کہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اتنا پتا ہے کہ بینک میں پیسے جمع کرانے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کیا طریقہ، فارم انگلش میں ہوتا ہے، سب بھرنا آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا نہیں آتا کہ جو ہم نے رقم جمع کرا رہے ہیں یہ سودی اکاؤنٹ ہے۔ صحیح، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو خیر چلیں، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں یہ سودی اکاؤنٹ ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ نام کچھ بھی دے دیں، جو اس کی صورت ہے اصلاً کہ پیسہ دے کر زیادہ پیسہ مل رہا ہے جی، تو وہ سود ہی شمار ہوگا، پیسے کے ذریعے جو پیسہ آئے گا اس کی کوئی حیثیت۔ اس صورت میں جو رقم جمع کرانے کے بعد جو ہر مہینے یوں انٹرسٹ ملتا رہتا ہے یہ سود ہے، ٹھیک ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح کے اکاؤنٹ فوری طور پہ ختم کرنے چاہیے، صرف اپنی اصل رقم ہی لیں، زائد رقم ہرگز۔ یعنی جس کو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے اس کو بھی چاہیے مفتی صاحب سے پہلے مل ملنا چاہیے، مل لینا چاہیے تاکہ راحت ہو جائے۔ عام طور پہ دیگر لوگوں سے جن کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا کون، پھر وہ مزید فوائد بیان کرتا ہے، تو ادھر منہ میں پانی آنے لگتا ہے کہ نام اصل میں بدل کے اسکیمیں آتی ہیں تو شاید لوگ مغالطے میں بھی آتے ہوں گے۔ نام بدلنے سے تو لازمی بات ہے کہ چیز تو بدلتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح کام کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔